औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल से आप सब ठीक होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला जो है ना आपकी दुआएं तमाम कबूल फ़रमाए। और जो बहन भाई इस्तग़फ़ार कर रहे हैं अल्लाह ताला इस्तग़फ़ार को कबूल फ़रमाए। और दुरूद इब्राहीम जो साथ साथ रिसाइट कर रहे हैं अल्लाह ताला उसको भी कबूल व मंजूर फ़रमाए और आपकी मुश्किलात को आसान कर दे। और अल्लाह ताला की रज़ा जो है ना आपको मिले और अल्लाह ताला आपकी रज़ा को भी कबूल करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो नाज़रीन, ये एक बहुत ही जामिया दुआ है जो मैंने आप सब के लिए की है, ठीक है। तो आज नाज़रीन मैंने आपके साथ शेयर करना है कि इस्तग़फ़ार क्यों नहीं कबूल हो रहा। कुछ बहुत सारे बहन भाई हैं वो मैसेज कर रहे हैं कि हमारे साथ ये मसला है, वो मसला है, यानी कि बेशुमार मसले हैं। आपको जितने यानी कि वीडियोज़ में बताए जाते हैं ना, वो यानी कि हर बंदा कोई ना कोई उसमें एक आध शेयर कर रहा होता है कि मेरा ये मसला है, ठीक है। तो क्यों नहीं वो कबूल हो रहा है? मैं आपको बताती हूँ कि जिनका सेल्फ़ कंट्रोल जो है ना मज़बूत नहीं ना होता, तो अल्लाह की कसम ऐसे लोगों का जो है ना इस्तग़फ़ार जो है ना वो कबूल नहीं होता और यहीं पे जो है ना आप गलती करते हैं। और अल्लाह की कसम इसलिए खाई है, हालांकि कसम नहीं खानी चाहिए, क्योंकि जिनका सेल्फ कंट्रोल मजबूत होता है तो उन्हीं लोगों के साथ जो है ना मुआजिज़ात होते हैं, उन्हीं का इस्तग़फ़ार जो है ना कबूल होता है। और उनका वो कोई भी ज़िक्र करें, जिस मकसद के लिए भी करें, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका यानी कि काम हो जाता है। वो किसी के लिए भी दुआ करें तो उनका काम हो जाता है। तो यहाँ ये एक आप चीज़ आपने सोचनी है, ये आपने देखना है कि क्या आपने करना है, ठीक है। तो इस्तग़फ़ार के साथ जो है ना नाज़रीन इतनी ज़्यादा मुश्किलात बर्दाश्त की। एक मैं आपको सच्चा वाक़या सुनाऊँगी कि आखिर अल्लाह ताला ने ना ज़िंदगी बदल दी। यानी कि जब तौबा की, नदामत हुई अपने गुनाहों पे और अल्लाह ताला से सच्चे दिल से माफ़ी मांगी और अपने गुनाहों का इतराफ़ किया, तो अल्लाह पाक ने ना ज़िंदगी बदल दी। तो नाज़रीन मैं आपको पहले भी बताती हूँ, और आज यही वो 2 अमल बताऊँगी जो आपकी जो ज़िंदगी को बदल देने वाले जो है ना मोजज़ाती अज़कार हैं। तो वो कैसे हैं वो भी बताती हूँ। इंशाल्लाह आज मैं ना 15-16 मिनट से जो ना ज़्यादा की वीडियो नहीं बनाऊँगी। हालाँकि क्योंकि मैंने मोटिवेट करना होता है, गाइड करना होता है, तो मेरी वीडियो जो है ना मोस्टली यानी कि 20 से भी ऊपर बाज़ दफ़ा चली जाती है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं थोड़ा ना शॉर्ट करके आपके साथ ना बयान करूँ और आपको समझ आए कि इस्तग़फ़ार आपका क्यों नहीं कबूल हो रहा ना। सिर्फ़ वज़ाइफ़ किए जा रहे हैं। कुछ लोग शेयर करते हैं कि हम इतनी ज़्यादा तिलावत करते हैं, हम फ़लाँ सूरत को इतनी बार पढ़ते हैं, या फ़लाँ ज़िक्र जो है इतनी दफ़ा हम ज़िक्र कर रहे हैं, दुरूद इब्राहीम भी पढ़ रहे हैं, इस्तग़फ़ार भी कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं हमारे मसाइल जो है ना यूँ के त्यों हैं। तो मैंने फिर आज ज़रूरी समझा कि ये मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। इंशाल्लाह अगर आपको इस बात की समझ आ गई ना, तो इंशाल्लाह आप भी जैसे ही इस्तग़फ़ार करेंगे तो अल्लाह पाक जो है ना आप पर जो है ना अपनी रहमत के दरवाज़े खोल देंगे। तो नाज़रीन, जो बड़े ज़्यादा वज़ाइफ़ करने से यानी कि बहुत आपके काम नहीं हो रहे, ठीक है। आप सोचते हैं ना कि हम इतने ज़्यादा वज़ाइफ़ करते हैं तो हमारे काम नहीं हो रहे, क्योंकि नाज़रीन देखिए कि जब आप तौबा ही नहीं कर रहे, जो तौबा करने वाला है ना बंदा, अल्लाह ताला ना उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और अल्लाह ताला का कुर्ब भी उसी को मिलता है जो सच्चे दिल से तौबा करता है। तो उसके लिए अल्लाह ताला फिर क्या करते हैं, रहमत के दरवाज़े भी खोल देते हैं। तो पहले ये समझे कि इस्तग़फ़ार क्या है, कि इस्तग़फ़ार ये कि अपने अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना और तौबा करना, मतलब आइंदा उन गुनाहों पर जो है ना उन गुनाहों को ना करने का वादा करना, ये है तौबा। यानी कि अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होना और अल्लाह ताला के हुज़ूर यानी कि अल्लाह के दरबार में बैठ के आप उन अपने गुनाहों के जितने आपने शुरू से अपने होश में यानी कि गुनाह किए उनका इतराफ़ करें, ठीक है, अल्लाह ताला के हुज़ूर, और माफ़ी मांगे और आइंदा उन गुनाहों को ना करने का तहिया करें। तो फिर देखिएगा नाज़रीन कैसे आप पे जो है ना अल्लाह ताला की रहमत के दरवाज़े नहीं खुलते। क्योंकि नाज़रीन जो तौबा है ना वो बुनियादी एक अमल है, ठीक है। पहला जो है ना बुनियादी अमल है कि तौबा होगी तो फिर यानी कि आपका जो है ना नेक्स्ट अगला प्रोसेस जो है ना वो शुरू होगा। तो तौबा जो है ना वो आपकी क्या है, यानी कि सेल्फ कंट्रोल क्या है, यानी कि अपने नफ्स को मजबूत करना, कंट्रोल में करना। इसको यानी कि इंग्लिश में सेल्फ कंट्रोल कहेंगे, उर्दू में हम क्या कहते हैं, तज़किया नफ्स, ठीक है। तज़किया क्या है कि पाक करना नफ्स, अपने नफ्स को यानी कि अपनी खुदी को, यानी कि लालच जो है, तमा, हिर्स और गुनाहों से पाक करने का नाम क्या है, तज़किया नफ्स, ठीक है। तो यही जो इस्तग़फ़ार है ना आपके जो नफ्स का जो ना तज़किया करता है।
تو اس کی روح کو جب آپ سمجھیں گے تو پھر ہی آپ کو فائدہ ملے گا۔ صرف استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ان کا اس کا ذکر کرتے ہیں لیکن اس کی روح کو نہیں سمجھیں گے، اس کو اپنے اوپر اپلائی نہیں کریں گے تو پھر آپ کو کیسے فائدہ ملے گا؟ اسی وجہ سے تو علماء اور بڑے بڑے جو شیخ ہیں، مرشد، جو بھی یعنی کہ آپ لوگ گائیڈر ہیں، اسلامی کوئی ٹیچر ہیں آپ کے، تو وہ یہی چیز آپ کو سمجھاتے ہیں کہ کس طرح یعنی کہ آپ نے عمل کرنا، اپنے رب کو کیسے کرنا، ذکر کیسے کرنا۔ آپ بے شک بڑے بڑے وظائف نہ بھی کریں، ٹھیک ہے، آپ قرآن پاک کو پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اور توبہ جو ہے نا وہ سچے دل سے کریں اور درود ابراہیم پڑھیں، کیونکہ توبہ کرنے سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ خوش ہوتے۔ دو ہی بہترین عمل ہیں جن سے نا اللہ پاک جو ہے نا وہ خوش ہو جاتے ہیں، کہ ایک توبہ یعنی کہ استغفار کریں گے، یعنی کہ تمام گناہوں سے پاک ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلیں گے۔ تو جو دوسرا محبوب ہے، سب سے پیارا عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والا، وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے کہ توبہ جو ہے نا پہلا بنیادی عمل ہے آپ کے جو ہے نا نفس کو صاف کرنے کا، آپ کے دل کی صفائی کا۔ توبہ ہی جو ہے نا وہ پہلی شرط ہے آپ کی اصلاح کی۔ توبہ کریں گے تو آپ کی اصلاح ہوگی نا۔ توبہ جو ہے نا یہ شرط ہے کہ آپ کی عملیات کی، روحانیات آپ کے جو عملیات ہیں وہ تب ہی کام کریں گے جب آپ توبہ کریں گے، اپنے اندر سے گناہوں کو صاف کریں گے۔ جب آپ سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں گے تو پھر انشاءاللہ جو آپ کے گناہ ہیں وہ آپ کی نیکیوں میں اللہ تعالیٰ بدل دیں گے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ تو جب آپ کی جو ہے گناہ وہ نیکیوں میں بدلیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے بھی کھلیں گے۔ توبہ کرنے سے ہی ناظرین اللہ تعالیٰ کی قربت اور معرفت بھی آپ کو حاصل ہوگی، اور توبہ جو سچے دل سے کرتا ہے اسی کو جو ہے نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی بھی میسر ہوگی۔ یعنی کہ آپ گناہ پہ گناہ کریں، ٹھیک ہے، دوسروں کا دل دکھائیں، یعنی کہ آپ کو بھی سارا پتہ ہے کہ اب کون کون سے سارے گناہ ہیں، ٹھیک ہے، ہماری وہ زبانی گناہ بھی ہیں اور اپنے جو آپ جسمانی گناہ کرتے ہیں وہ بھی سارا کچھ اس میں شامل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر وہ بھی کریں، پھر آپ استغفار بھی کریں، آپ بڑے بڑے وظائف بھی کریں، آپ درود ابراہیم پڑھیں یا کوئی بھی درود شریف پڑھیں، تو پھر وہ کیا قبول ہوگا؟ اسی لیے ہے کہ توبہ جو ہے نا پہلی شرط ہے آپ کی جو ہے نا ہارٹ کلیننگ ہے، آپ کی جو نفس کی کلیننگ ہے نا وہ ضروری ہے، تب ہی آپ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی بھی رضا حاصل کریں گے، محبت حاصل کریں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی بھی تب حاصل ہوگی۔ تو ناظرین جب توبہ قبول ہوگی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی حاصل ہوگی، تو انشاءاللہ دیکھیے کہ جب آپ ذکر کریں گے تو جلدی جلدی یعنی کہ معجزات ہوں گے، جو کچھ مانگیں گے انشاءاللہ وہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا۔ لیکن یہ کہ پہلے آپ کو جو ہے نا اپنے آپ کو دنیاوی خواہشات سے یعنی کہ دور ہونا ہے، اپنے یعنی کہ سیلف کنٹرول کرنا ہے، کہ اپنے آپ کو جو بے جا لالچ، ہرس، طمع، گناہ سے اپنے آپ کو دور کرنا ہے۔ دیکھیے نا ہمارا دنیا میں آنے کا جو مین مقصد ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے اس میں وہ ہم نے اعمال کرنے ہیں کہ ہماری آخرت سنور جائے۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم دنیاوی خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، تو پھر ہمیں جب جس چیز کے پیچھے ہم بھاگیں گے نا تو وہی چیز جو ہے نا ہمیں ڈپریس کرے گی، ٹینشن بھی دے گی، اور بہت سارے مسائل پیدا ہوں گے۔ تو جب ہم یہ سوچیں گے کہ ہم نے اپنی آخرت کو ادھر سنوارنا ہے تو ہم گناہوں سے بھی باز رہیں گے، ہمارا استغفار بھی قبول ہوگا، ہماری توبہ بھی قبول ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلیں گے، تو ہماری آخرت جو ہے وہ بھی آسان ہو جائے گی۔ تو اس دنیا میں تو پھر دیکھیے نا جب کوئی ٹینشن نہیں ہے، پریشانی نہیں، آپ نے اپنے آپ کو اپنے رب پہ چھوڑ دیا تو وہ پھر آپ کو کیسے بے یار و مددگار چھوڑے گا؟ تو پھر دیکھیں ناظرین جب استغفار قبول ہوگا، توبہ آپ سچے دل سے کر لیں گے اللہ تعالیٰ کے حضور، تو پھر آپ کی پریشانیاں، مصیبتوں سے نکلنے کے آپ کو خود بخود رستے ملنا شروع ہو جائیں گے۔ کوئی ایسا رستہ نہیں ہوگا جو آپ کو لیے بند ہوگا، کہ جب آپ نے استغفار کرنا ہے، کہ توبہ کرنی ہے نا سچے دل سے، تو پھر اللہ پاک جو ہے نا وہ کرم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ناظرین آپ نے یہ دیکھا ہوگا مارش میلو جو ٹافیز والا ہے، میں نے یوٹیوب پہ بھی ایک ویڈیو دیکھی تھی، اس میں بھی سنا تھا، آپ اس کو سرچ بھی کر سکتے ہیں، کہ وہ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر تھے، انہوں نے نا یہ ایکسپیریمنٹ کیا تھا بچوں کو، یعنی کہ انہوں نے نا بڑے بچے تھے تو ان کو یعنی کہ ٹافیز وغیرہ جو مارش میلو تھی نا وہ ان کو سامنے رکھ دی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے ان کو اپنے آپ پہ کنٹرول رکھنا ہے، کہ ان کو کوئی نہیں چھیڑے گا جب تک یعنی کہ میں نہ دوں، تو کوئی بچہ نہیں چھوڑے گا، تو اگر کہتے آپ ان کو نہیں چھیڑیں گے نا تو میں انشاءاللہ اس سے آپ کو نا 2 گنا زیادہ دوں گا۔
تو کچھ بچے تھے جنہوں نے یعنی کہ وہ چلے گئے پروفیسر تو انہوں نے کھا لی اپنے حصے کی جو بھی وہ ٹافیز وغیرہ تھی، اور کچھ تھے ان میں بچے جنہوں نے یعنی کہ بالکل نہیں چھوڑا، انہوں نے یعنی کہ گائیڈنس پہ عمل کیا کہ ہم نے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے، انہوں نے لالچ نہیں کیا۔ تو وہ پھر کہتے ہیں انہوں نے نا یعنی کہ 24 ایئرس تک ان کی نگرانی کی، ان پہ ایکسپیریمنٹ کیا جنہوں نے یعنی کہ اس وقت اپنے آپ پہ کنٹرول رکھا تھا۔ مارش میلو یعنی کہ ٹافیز نہیں لی، جب پروفیسر منع کر کے گئے ہیں کہ آپ نے ان کو لینا نہیں، آپ کے سامنے پڑی ہیں لیکن ان کو آپ نے چھیڑنا نہیں، اگر نہیں چھیڑیں گے تو انشاءاللہ آپ کو دگنی ملے گی۔ تو جنہوں نے کنٹرول کیا نہیں کیا تو ان کو کہتے ہیں 24 سال بعد دیکھا ہے ان کو زندگی میں کہ وہ اپنی ہر زندگی کے جو نا شعبے میں وہ ناکام لوگ نکلے، یعنی کہ کسی کو ڈیورسڈ ہے، کسی کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی اچھی جاب نہیں ہے کسی کو، کیونکہ جب دیکھیں نا اسٹیمنا ہی نہیں ہے آپ کا، سیلف جو نا آپ کا کنٹرول ہی نہیں ہے، آپ کے نفس کے اوپر اپنا کنٹرول نہیں ہے، تو پھر آپ کیسے ان کے گناہوں سے بچ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو وہ ایسے لوگ ہیں کہ اپنی زندگی کے ہر شعبے میں وہ ناکام ملے، اور وہ بچے جنہوں نے یعنی کہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا اور ان کو نہیں چھیڑا کہ ہمارے ٹیچر نے منع کیا ہوا ہے، تو وہ کہتے ہیں اپنی زندگی میں جو ہے نا سارے ہی کامیاب ہیں، بڑے بڑے عہدوں پہ ہیں، اور اسی وجہ سے ہمیں کہ انہیں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا آتا ہے کہ ہم نے کہاں، دیکھیے نا ایک ایگزامپل ہے کہ کہیں جاب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اگر ہو سکتا ہے کہیں آپ کو اپنے ہیڈ سے نجائز جھڑکیاں پڑ جائے، کوئی گالیاں بھی پڑ جائیں، کوئی تھپڑ بھی پڑ جائے، تو اگر آپ اس وقت اپنے نفس کو کنٹرول میں نہیں رکھیں گے کہ سوچیں گے نہیں کہ یہ چلے مجھ سے بڑا ہے، اس کی عزت ہے، ہو سکتا ہے مے بی یہ غلطی پہ ہو، اسے آپ نہ جواب دیں موقع پہ یا برابر پہ تھپڑ نہ مار دیں کہ انشاءاللہ اس کو سمجھ آ جائے گی یا اس کا غصہ ٹھنڈا ہوگا تو میں اسے سمجھا دوں گا، ٹھیک ہے، تو وہ تو اس کی تو نوکری بچ جائے گی۔ تو ایسا بندہ جس کا اپنے آپ پر کنٹرول ہی نہیں ہے، 100 باتیں ہو جاتی ہیں، یعنی کہ اس کو جھڑکی پڑی، اس نے جواب دے دیا کہ ہاں ہاں اس نے مجھے گالی کیوں دی ہے، یہ کون ہوتا ہے بھلا، تو اس طرح کی جب چیزیں ہونا تو اس طرح کے بندے جو نا وہ فارغ ہو جاتے ہیں جلدی۔ وہ جو ہیڈ ہوتا ہے یا مالک ہوگا کہے گا میں تو اس طرح کا بدتمیز نوکر نہیں برداشت کرتا، جس کے انڈر کام کرنا ہو تو کچھ نہ کچھ جو ہے نا اسے سہنا پڑتا ہے، بے شک کبھی وہ غلط ہی ہو، تو یہ ہوتا ہے سیلف کنٹرول۔ تو اسی طرح جب اتنے زیادہ یعنی کہ دنیا میں اٹریکشن ہو، اتنی زیادہ آسائشیں ہوں کہ گناہ کی طرف جانے کے بہت زیادہ مواقع ہوں، اور آپ کا جو ہے نا سیلف کنٹرول جو ہے وہ اسٹرانگ نہیں ہے، تو پھر آپ کس طرح یعنی کہ آپ سوچ لیجئے کہ آپ خود کو کہاں ایگزسٹ کرتے ہیں۔ تو یہی اسی کا نام تو توبہ ہے کہ آپ نے اس دنیا میں چمکدار چیزیں یعنی کہ حسن والی بہت زیادہ ہیں، یعنی کہ آپ انسان کو اٹریکٹ کرنے والی بہت زیادہ چیزیں ہیں جو کہ گناہ کی طرف لے جانے والی ہیں۔ جب آپ کا سیلف کنٹرول نہیں ہوگا تو پھر جو ہے نا آپ گناہوں کی طرف چلیں گے، پھر آپ کے اوپر جو ہے نا آپ اللہ سے اتنے ہی دور ہوتے جائیں گے۔ جب آپ اللہ سے جیسے ہی دور ہوتے جائیں گے، آپ کو دنیاوی آسائشیں ملی ہوئی ہیں تو دور جب ہوتے جائیں گے پھر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ڈور جو ہے نا وہ کھینچ لیتے ہیں، تو پھر زندگی کا ہر راستہ بند ہوا نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر ہم جو ہے نا وہ توبہ کی طرف آنا بھی چاہتے ہیں تو وہ آ نہیں سکتے، یا پھر آپ کو لگتا ہے یا پھر ایسا عقل پہ پردہ پڑا ہوتا ہے کہ توبہ تو کر رہے ہوتی کہ اللہ ہمیں ایسے کر دے، یہ ہمارے لیے یہ کر دے، وہ کر دے، ہمیں معاف کر دے، لیکن وہ جو گناہ ہیں جس کی وجہ سے آپ کے اوپر مصیبت آئی ہے ان سے تو باز آنا ہوگا نا پہلے، جب وہ نہیں باز آ رہے تو پھر کیسے توبہ قبول ہوگی؟ تو یہ مین شرط ہے کہ انسان جو ہے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ کے حضور بیٹھے اور جو ہے نا استغفر اللہ جو ہے نا آپ پڑھیں، استغفر اللہ کوئی بھی استغفار کی دعا کریں، لیکن آپ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے سامنے اعتراف کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے کوئی نہیں دیکھ رہا، صرف اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، تو اپنے اگلے پچھلے سارے جتنے گناہوں کو دہرائیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے اعتراف کریں اور سچے دل سے توبہ کریں کہ یا اللہ میں ان سے مکمل معافی چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، اور آئندہ میں ایسے اعمال نہیں کریں تو مجھے معاف فرما دے۔ تو بلیو کریے اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو جس پر رحمت کرنا چاہتا ہے اسی کو اتنی عقل دیتا ہے کہ یہ مجھ سے آئی معافی مانگ لے، تو جو ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کے رستے پہ چل پڑتا ہے نا تو اس کے لیے پھر واپسی کا کوئی رستہ نہیں ہوتا، تو کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف چل پڑا ہے نا تو پھر وہ اس کو جو نا ایسے جو ہے نا ساتھ ساتھ ہی چلنا ہے، یعنی کہ اس راستے سے واپس نہیں پلٹنا۔ مطلب یہ ہے اس کا کہ اگر آپ نیکی کے راستے پہ چل پڑے ہیں تو اگر گناہ آپ کو اپنی طرف کھینچے تو اپنے یعنی کہ آپ نے نفس کو کنٹرول میں رکھنا ہے، کسی کے بہکاوے میں نہیں آنا، کیونکہ شیطان جو ہے نا ہر وقت اسی ٹو میں لگا رہتا ہے کہ میں کب مومن بندے کو جو ہے نا بہکاؤں۔ تو ناظرین اسی وہ آپ کو جو بتا رہی کہ سچا واقعہ بتاتی ہوں ناظرین کہ ہر بندہ جو ہے نا بہت لمبے لمبے وظیفے کر رہا ہے،
تو اس سے بہتر یہی ہے کہ توبہ کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے نا توبہ اتنا محبوب عمل ہے کہ وہ رحمت کے جو ہے نا دروازے جو کسی اور وظائف سے اور عملوں سے نہیں کھلتے، وہ اس سے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین، حضرت شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نا جو ماں بیٹا جو تھے نا ان کے مرید ہوئے ہوئے تھے، ان کی یعنی کہ محفل میں بیٹھتے تھے اور درس لیتے تھے، تو دونوں ہی بہت یعنی کہ عبادت گزار ہو گئے تھے۔ تو ایک دفعہ ایسا واقعہ، جو ان کا بیٹا تھا نا، وہ جو ماں بیٹا تھا، ماں تو یعنی کہ رہی درس میں شامل، لیکن بیٹا جو آہستہ آہستہ اس کو نا دوبارہ سے یعنی کہ دنیاوی جو ہے نا مشغلوں میں، گناہوں میں شامل ہو گیا، اور آہستہ آہستہ جو نا وہ اپنے مرشد سے دور ہوتا گیا، یعنی کہ اپنے اسلامی گائیڈر سے دور ہوتا گیا، اور واپس یعنی کہ اس کو بلاتے بھی تھے کہ آؤ، یہ کن رستوں میں لگے، گناہ گار ہو گیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا ہٹ ہی گیا، جو توبہ کی ہوئی تھی نا، استغفار کیا ہوا تھا، دنیا کے ہر یعنی کہ گناہ میں ملوث ہو گیا۔ تو یعنی کہ ماں نے بھی کافی بار سمجھایا، لیکن اسے سمجھ نہ آئی، تو آخر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے وہ ہٹ گیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے بھی اس پہ بند ہوئے، زندگی مشکل ہو گئی، آخر بیمار پڑ گیا۔ تو پھر جب وقت نزاع اس کا آیا تو ماں نے نا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے آ کے درخواست کی کہ اس کے لیے نا کچھ کریں میرے بیٹے کے لیے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ چلی جاؤ، میں نے اس کو اتنی دفعہ بلایا لیکن یہ نہیں آیا، تو اب یہ اگر یعنی کہ اللہ کو بھی پیارا ہو گیا نا، تو میں اس کی نماز جنازہ جو ہے وہ پڑھانے نہیں آؤں گا۔ تو اسی طرح آ کے ماں نے بتا دیا کہ آپ نے اس طرح ہی ناراض کیا اپنے مرشد کو، تو اب وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رستے سے ہٹ گئے، تو اب میں آپ کی نماز جنازہ بھی پڑھانے نہیں آؤں گا۔ تو پھر بچہ جو تھا وہ اس ماں کا بڑا نادم ہو کر کہتا ہے، یعنی کہ ڈسارٹ ہو جاتا ہے کہ میں تو وہ یعنی کہ اپنی چاہ ماں رہا سے تھا کہ اب کہتا ہے کہ معافی ماں مجھے، جب میری روح پرواز کر جائے نا، وصیت کرتا ہے کہ ایک تو میرے گلے میں رسی ڈال کر نا مجھے بازاروں میں گھسیٹنا، تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے میں عبرت بن سکوں کہ جو گناہ گار ہوتا ہے اس طرح کا بندہ، تو اس کو اس طرح یعنی کہ اس کے ساتھ عمل ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ تو دوسرے نمبر پہ کہتا ہے کہ مجھے قبرستان میں نہ دفنانا، کیونکہ میری وجہ سے دوسرے جو مردے ہیں ان پر عذاب نہ آئے، تو مجھے گھر میں دفنا دینا۔ تو ماں یہ ابھی بات کہتا تو اس کی روح پرواز کر جاتی ہے، تو ماں کیا کرتی ہے کہ شیخ نے تو اب یعنی کہ نماز جنازہ نہیں پڑھانے آئیں گے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کے گلے میں رسا ڈال کے نا اسے بازار میں گھسیٹنے لگتی ہے۔ تھوڑی دور جاتی ہے تو غیب سے آواز آتی ہے کہ اے اللہ کی بندی رک جاؤ، اس اللہ کے ولی کو، اس اللہ کے بندے کو کیوں اس طرح ذلیل کر رہی ہو، اس کو چھوڑو، اس کے ساتھ نہ ایسے کرو، تو اس کو لے جاؤ۔ تو وہ کہتی ہیں کہ واپس لے کے آ گئی ہیں، تو اس کے بعد کیا کرتی ہیں کہ اپنے گھر میں اس کو دفنانے لگتی ہیں۔ تو اتنی دیر میں جو ہے نا حضرت خواجہ حسن بصری جو رحمۃ اللہ علیہ وہ آتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ اس کی نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔ تو وہ جو اس لڑکے کی ماں ہے وہ کہتی ہے کہ آپ نے تو اس طرح کہا تھا کہ اس کی میں نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیدار دیا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ نے، جب میں توبہ کے دروازے بند نہیں کرتا، تو جب وہ بندہ آپ کے پاس توبہ کے لیے آنا چاہتا تو تم نے اپنا دروازہ کیوں بند کیا؟ یعنی کہ اس نے یعنی کہ جو یہ دیکھے نا اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو گیا کہ ابھی آخری لمحات میں بھی اسے یعنی کہ ندامت ہوئی کہ وہ واقعی میں غلط راستے پہ تھا، میں نے گناہ کیے ہیں، تو دیکھیے اس کے اس عمل کے صدقے اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو کہ وہ جنتی ہے۔ تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے نا وہ کتنا اللہ تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے، معاف کر دینے والا ہے۔ صرف ہم میں کمی ہے، جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے ذکر نہیں قبول ہو رہے، ایسے نہیں ہو رہا، وہ ہم میں کمی ہے۔ ایک میری بہن ہے یا بھائی ہے، انہوں نے میسیج کل کیا ہے، تو میں واقعی بہت زیادہ نا یعنی کہ ٹینشن میں آئی تھی، یعنی کہ مجھے ایسے کہا ہے، یعنی کہ کس طرح کے ہیں، ابھی ویڈیو بنانے کا کیا مقصد ہے، تو وہ دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات آسان کرے۔ انہوں نے کہا کہ میں اتنے ماہ سے 4 ماہ سے آپ کے ساتھ نا استغفار کر رہی ہوں اور درود ابراہیم پڑھ رہی ہوں، اور درود ابراہیم بھی پڑھ رہی ہوں، کہتی میرے مسائل تو ویسے کے ویسے ہیں، تو یہ ایک سارا ڈرامہ ہے۔ یعنی کہ اس نے استغفار کو اور درود ابراہیم کو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ معاف کرے ڈرامہ کہہ دیا، اور ساتھ پھر یہ بھی کہا ہے کہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری مشکلات آسان کرے۔ تو پھر مجھے نظر آیا کہ کہیں نہ کہیں تو امید ہے نا، تو پھر میں نے ان کو بتایا کہ آپ کو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے، کیونکہ آپ ذکر کر رہی ہیں نا، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈرامہ ہے، تو اس کا مطلب آپ پر جو آزمائشیں ہیں نا وہ آپ کی آزمائشیں نہیں، آپ کی سزا ہے۔
تو پھر ان کو گائیڈ کیا میں نے کہ آپ جو ہے نا سچے دل سے توبہ کریں، اپنے جو کہے ہوئے بول ان سے بھی معافی مانگیں، اور جو ہے نا اپنے جتنے گناہ کیے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بیٹھ کر جو ہے نا ان کو قبول کریں، اور آئندہ کے لیے معافی مانگیں کہ نہیں کریں گے تو پھر آپ کریں ہیں بھلا استغفار، دیکھیے گا بھلا قبول ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اور سارے آپ کے بگڑے ہوئے کام بھی سنوریں گے۔ تو ناظرین امید ہے کہ آج کی میں بات آپ کو سمجھا پائی ہوں، تو اس لیے کہ ناظرین پھر بتا دیتی ہوں آخر میں، سب بہن بھائی نے پوچھنا تھا کہ وظیفہ کیسے کرنا ہے استغفار کا، تو وہ دوسری ویڈیوز پڑی ہوتی ہیں، چینل کو وزٹ کر لیا کریں۔ ابھی تو میں نے اس ٹاپک کو کلیئر کیا نا کہ استغفار کیوں نہیں قبول ہو رہا ہے، آپ کا سیلف کنٹرول نہیں ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو اس طرح جو ہے نا یہ چیزیں جو میں نے آپ کو سمجھائی ہیں ان پر عمل کریں، اور استغفر اللہ بھی آپ جو ہے نا بولتے رہیں گے نا، اللہ کو یاد کرتے رہیں گے، اور درود ابراہیم یا پھر کوئی اور جو درود شریف جو ہے نا وہ کثرت سے پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ پر جو ہے نا اپنی رحمت کے دروازے بھی کھولیں گے، آپ کی مشکلات بھی آسان کریں گے، اور ہر وہ چیز عطا کریں گے آپ کو جو آپ چاہتے ہیں۔ تو ناظرین اب آپ کو بتاتی ہیں کہ وہ 2 معجزاتی اذکار کون سے ہیں جو آپ کی زندگی کو انشاءاللہ بدل دیں گے، زندگی کو بدلنے والے اذکار ہیں۔ سچے دل سے توبہ، گناہوں سے معافی مانگے، اور استغفر اللہ یعنی کہ ذکر کرتے رہیں، اور چلتے پھرتے ہر وقت کریں، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا ساتھی ایک درود ابراہیم پڑھیں، یا کوئی سا بھی درود جو ہے نا درود پاک آپ ریسائٹ کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی آپ کو قربت بھی نصیب ہوگی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور غلامی بھی نصیب ہوگی، تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ سے ٹوٹلی راضی ہو جائیں گے، اور وہ سب کچھ آپ کو عطا کریں گے جو آپ چاہتے ہیں۔ امید ہے کہ ناظرین آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور چینل پہ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اور ناظرین شروع میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں ویڈیو 15 سے 16 منٹ کی بناؤں گی، تو اس کے لیے معذرت، بات کرتے کرتے وہ سمجھاتے پھر تھوڑی سی لمبی ہو جاتی ہے، تو ایک بار پھر آپ سے معذرت ہے۔